अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है मुसफ़ नावल की किस्त नंबर 12 जिसे लिखा है निम्रा अहमद ने। काफ़ी देर गुजर गई मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान न था। बेख्तियार वो सूरह तलाक की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता बना ही देता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निढाल पसीने में शरबूर कितनी ही देर से दुआएं कर रही थी मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। फिर जब सूरज सर पर पहुंच गया और बाहर से आती धूप और गर्मी में इजाफा होता चला गया तो इसने घबरा कर शीशे बंद कर दिए और फिर से वहीं हवा घुटन ज़दा और हबस ज़दा बंद गाड़ी जैसे डिब्बा हो या कब्र या समंदर में तैरती किसी मछली का पेट इसने हैरत से दोहराया। ये मेरे दिल में कैसा ख्याल आया कि ये मछली का पेट है। वो उलझी और फिर से इससे वो क्लब की औरतें याद आई इनका वो घमंडी रवैया। इसके ख्याल की रूह भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों इस रब की बात सुनना नहीं चाहती थी जिसके हाथ में इनकी सांसें हैं। अगर वो चाहें तो इन मुनकरीन की सांसें रोक दे मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों? इसने खुद से सवाल किया। इसकी आवाज़ बंद शीशों से टकरा कर पलट आई। बाहर फिजा साफ दिखाई दे रही थी। दूर से झलकती ऊंची इमारतें, इनके ऊपर आसमान जहाँ से परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये इमारतें, ये आसमान, ज़मीन, ये उड़ते परिंदे, ये ज़मीन को रोनते हुए चलते मुतकब्बर लोग, वो सब जिंदा थे। इनकी सांसें अपने इनकार के बावजूद नहीं रुकती थी। क्योंकि इनकी सांसें इनको मिली मोहलत की इलामत हैं। मोहम्मद बीबी, किसी के गुनाह कितने ही शदीद हों, अगर सांस बाकी है तो उम्मीद है शायद कि वो लौट आए। वो रब तो इन नाफरमानों से मायूस नहीं हुआ, फिर तुम क्यों हुई? कोई इसके अंदर बोला था। वो जैसे सन्नाटे में आ गई। कितनी जल्दी वो ना मानने वालों से मायूस हो गई। इन पर खुड़ने लगी। फिर क्यों वो किसी की हट दर्मी देखकर या ये फ़र्ज़ कर बैठी कि वो कभी बदल नहीं सकती। क्यों इसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी। इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेख्तियार इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं कोई इला तेरे सिवा, पाक है तू बेशक, मैं ही जालिमों में से हूँ। निदामत के आंसू इसकी गाल पर लुढ़क रहे थे। इसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान नहीं सुनना चाहते तो कहीं तो होगा जो सुनना चाहेगा। खुद वो क्या थी, कुरान को इस रोज़ छत पर खुलते ही बिदकने वाली। आज किधर थी? सिर्फ इस स्याह-फाम लड़की के ज़र्रे से कोशिश, ज़रा सी तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर आ पहुंच गई थी कि अल्लाह इससे बात करता था। फिर अपनी पारसाई पे गरूर और दूसरों की तहकीर कैसी। इसके आंसू अभी बह रहे थे कि ड्राइवर सामने आता दिखाई दिया। इसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थी और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेख्तियार इसके लबों से निकला था। इसे लगा इसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी इसे लगता था ईमान और तकवे भी सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी महराज पर पहुंचा देता तो दूसरा गलत कदम इस गहरी खाई में इसने बेसाख्ता सोचा था। गाड़ी घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने हारन बजाया। चौकीदार गेट खोल ही रहा था जब इसकी नज़र साथ वाले बंगले पर पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो सब गिरफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहिब का चौकीदार वही गेट पर खड़ा था। इसने फौरन बैग कंगाला। सुनो, ये अपने साहिब को दे देना और चंद पंफलेट्स निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए। इनसे कहना ये अमानत है, चाहे तो पढ़ लें, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस ज़रूर लेने आऊँगी। पकड़ लो ना। मतजब्ब खड़े चौकीदार को पफलर ज़बरदस्ती थमाए और वापस घर की जानिब भूली। कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। आज नहीं, कल नहीं, मगर कभी तो वो इन पफलर्स को खोलेंगे। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था, या शायद वो इससे कैलीग्राफी के किनारों पर लगी अफशा की चमक थी। वो सॉफ्ट बोर्ड के वस्त में अवेजा थी। और आहिस्ता आहिस्ता चली हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के मौके पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाई इन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं। आपने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफ़क़त है। और आप फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आँख आंसू बहाती और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़ुबान से वही बात निकालेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो मसहूर सी इसी तरह गर्दन उठाए बार बार अल्फाज पढ़ती गई। कुछ था इनमें जो इसे बार बार खींचता था। वो वहाँ से जा ही ना पा रही थी। जाने के लिए अल्फाज उठाती मगर वो अल्फाज से इसे रोक लेते और वाकई फिर से रुक जाती।
جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا وہ بامشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحہ پیچھے پلٹنے لگی، اگلی انگلی سے صفحہ پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نظر پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ او ہو مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا اور وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ وہ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے معنی بے مقصد اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں ایک ہی طرح کی آیت پڑھتی جا رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے صفحے پلٹے۔ صبر کرنے والا اپنا سلا۔ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے، اور پھر وہ صفحے تیزی تیزی پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی، چٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ میڈم نے لیکچر روک لیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ وہ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اس کا پیارا اوپر جا چکا تھا۔ وہ نیم جا قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی باز گشت اسے سارے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینہ پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگے مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چاچا کی اکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو، وہ مشکل ضبط کرتے اندر بیٹھی، اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیور وے پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر چلنے لگی، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چاچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، سب اس کی طرف بڑے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان کی آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کے بہن رونے آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڑبڑ سے ہو رہے تھے۔ ایک فضا چاچی تھی اور ہاں نائمہ چاچی بھی تھی، وہ سینے پہ دو ہاتھ مار کر روتی رضیہ پپھو تھی،
اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی تائی مہتاب سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں اس کے لب پھڑپھڑائے، اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہوگی، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی تک کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کے اسے بٹھایا، کسی نے میت کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ارد گرد کی عورتیں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے۔ وہ تو بس یک بنا پلک جھپکے سے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، نوح کرے، بیان کرے، زور زور سے چلائے، مگر رحمت اللہ عالمین کے الفاظ مگر اب زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے قریب لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی تھی، دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنے سر پیٹے، سینے پہ دو ہتھڑ مارے، مگر بیان کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نو کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکھول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی، جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے، اور بیان کرے، ہم میں سے نہیں، یہ ہدایت تو اب تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھانے سے انکاری ہو گیا، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھی، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا، وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے بس صبح کہنے لگی، سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اس سے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پر رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چاچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چاچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے ہوئے آئینے کے پاس سے گزرتی ہوئی وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہ سفید ململ کا دوپٹہ سر پر لیے وہ کمزور یا اسمردہ سی محمل ہی تھی، یہاں شاید وہ ہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کمالا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچائیاں موجود تھی، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتا دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا۔ وہ گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت اب کافی نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے، اسے لگ رہا تھا وہ مزید نہیں جی پائے گی۔
ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے تالا لگا کر الماری کے نچلے حصے میں رکھا کرتی تھی۔ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں، مگر میں نے سوچا یہ تمہارے حوالے ہی کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کر رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ سامنے صوفے اور کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت؟ دفعتاً فضا چاچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہو فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی مسرت نے کہا تھا جلد ازاں جلد۔ رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم ہلکا تو ہونے دو پھر۔ ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئی۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ کہا اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو پلیز تائی اماں، مجھے بھی بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئی۔ بات یہ کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر سب کے سامنے تمہارا آغا جان سے کہا کہ اگر وہ بچی نہ سکی تو جلد از جلد محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آغا جان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے اس لیے تمہیں آگاہ کر دیا کیونکہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے، تم اس کی بات رکھتی ہو کہ نہیں، ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھگڑا چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور یہ لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے نکاح رکھ لیتے ہیں، کہ مسرت کی خواہش تھی کہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہکم سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکساں مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ اجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم میں اور ڈرائنگ روم ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پر آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر
کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری، جیسے ہمایوں نے دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر بعد چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور، آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر چاہتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دینا استاذیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کسی کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ؟ اے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ذرا ٹھہریے، خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھائی بیچ کر رہ گیا، وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ اب میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوگی۔ آپ میرے کون ہو جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑے لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مدرسے کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذکر ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر محمل پر ڈالی اور دوسری محمل پر، اور لمبے ڈاک بھرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ نو پرابلم، آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ گرا کر صوفے پر گر سی گئی۔ یہ اماں اسے کسی منجھدار میں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ دونوں ہاتھوں میں سر جھکائے وہ سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اسے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلدی ہی گھر واپس آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ مہتاب تائی اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل میں ڈال گئی تھی۔ سوچ رہی ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھے تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد وہ بجھ سی گئی ہیں۔ اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام لپیٹتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مدرسے میں وہ ابھی جا نہیں رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا۔ وہ نہیں جانتی تھی فون کی گھنٹی بجے تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی، آہستہ سے رومال چھوڑ کے اٹھی۔ اسٹینڈ پہ رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمل، نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم۔ فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کے بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح سے کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔
محمل اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ اوکے چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ انہوں نے پیچھے سے فرشتے کی تنبیہ آواز ابھری۔ ہاں شور، کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشین نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پینے اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر بھی چوڑی پٹی کی صورت میں سلور کام کیا گیا تھا۔ ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی گھر آ گیا تھا۔ پھر کاہے کا ماتم، وہ اپنے کمرے کی بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے وہ ماہر بیوٹیشین بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پر لگی ہوئی تھی۔ دفعتاً باہر لاؤنج سے چند آوازیں گونجی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا فواد آ گیا تھا؟ مگر نہیں، یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سی، اس نے بیوٹیشین سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھے۔ لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی باہر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ آدھے کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبائی کے اوپر سیاہ حجاب کی تنگ حالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رگے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا۔ اسے فرشتے کے آنے کی خوشی ہوئی ہے مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد اب اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب ہاتھ پر پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلاؤں۔ پھر آپ گارڈز کو بلوا لیں کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ سوری مسز کریم، میں موبائل پہ بیزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی بلکہ عزلی، ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی مہتاب کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کے طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پر مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پر ہاتھ باندھے وہ غیث و غصب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے تم یہاں سے جا سکتی ہو، اب مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔
लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियां एक तरफ लाइलमी से खड़े इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद स्याह बाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल था। तुम्हारा मोहम्मल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात मोहम्मल को बुलवा कर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। आगा जान ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से झटका कि हसन खाइफ हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पर वो रुक कर बोली तो सब नो चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा से मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। मोहम्मद तुम अंदर जाओ। ताई मेहताब परेशानी से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब भुंचकी रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होंगी? इनके इस आशिक की अजीज़ा है ना ये, कोई तमसखराना अंदाज में कहता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। मोहम्मद ने चूम कर गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लगी। वो इनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से इसे देख कर मोहम्मद को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज़्यादा देर तक हिरासत में ना रख सकता। एक जताती निगाहें फवाद पर डालकर इसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठकर बात करते हैं। हरगिज़ नहीं। ताई तेज़ी से आगे बढ़ी। मोहम्मद, ये लड़की फ्रॉड है। ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं मेहताब आंटी, और शायद इसीलिए आप मोहम्मद को बहू बना रही हैं। इसने फरिश्ते को किसी से इतना दृष्टि में बात करते पहले कभी ना देखा था, मगर इसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूँगी? मोहम्मद के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। वो पलटी और मोहम्मद को दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया। मोहम्मद, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं इस शादी के लिए? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है, मैं इस पर खुश हूँ। रिश्ते एकदम चुप हो गए। इसके शानों पे इसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने, अब जाओ। आगा जान इस तहजिया सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो इनकी तरफ मतवज्जा ना हुई। मोहम्मद, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? वो दुख से इसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है और अपने दोस्त की मोहब्बत और खुलूस के दावे किए जाते हैं तो इतने बड़े फैसलों से कबल इसे मतला भी किया जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर कौन? वो चौंकी। क्या हुमायूं? इसका नाम इसने आहिस्ता से लिया था। मैं वो मज़ीद इसके करीब आई और इसकी आंखों में देखते धीरे से बोली, मैं इसे मुसफ़ की बात कर रही हूँ जिसके उतारने वाले से तुमने सामाना व अताना ने हमने सुना और हमने अतात की का वादा किया था। क्या तुमने इसे बताया? फरिश्ते, वो बिना पलक झपके से देख रही थी। अल्लाह को सब पता है, मैं क्या बताऊं? क्या तुम्हें दिन में 5 बार इसे अपनी अतात का बताना नहीं पड़ता? फिर अपने फैसलों में तुम इसे कैसे भूल सकती हो? मोहम्मद टकर टकर इसका चेहरा देखने लगी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं, मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा। मैं सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशी में बातें कर रही थी। लेकिन क्या तुमने इसकी सुनी? इसने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे फैसले पर। फरिश्ते ने अभी तक इसे कंधों से थामे रखा था और वो यकटक इसे तके जा रही थी। मोहम्मद, तुम इसकी बात सुनती तो सही, इससे पूछती तो सही। तुम कुरान खोलो और सूरह मादा का तर्जमा देखो।